अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं या नहीं? क्या आप किसी ऐसे लम्हे में हैं जहां आप बार बार अल्लाह से मांग रहे हैं और निशानियां तलाश कर रहे हैं कि वो आपकी सुन रहा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछें तो कह दीजिए मैं करीब हूँ, मैं दुआ मांगने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझसे दुआ करता है। यानी अल्लाह हमें सुन रहा है, मगर हम कैसे जानें कि हमारी दुआ कबूल हो रही है। चलें आज हम दुआ की कबूलियत के बारे में चंद आम गलत फहमियों को दूर करेंगे और समझेंगे कि अल्लाह हमारी दुआओं का जवाब कैसे देता है। और हम कुछ निशानियां देखते हैं जो ये बताती हैं कि अल्लाह ने आपकी दुआ को सुन लिया है। दुआ और इल्तिजा की अहमियत। अल्लाह से जुड़े रहने का सबसे खूबसूरत ज़रिया दुआ है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अल्लाह से एक ताल्लुक़ का नाम है। यानी जब भी हम दुआ मांगते हैं अल्लाह सुनता है, मगर हमें चाहिए कि हम सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर नहीं बल्कि हर लम्हा दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह से दुआ नहीं करता अल्लाह इससे नाराज़ हो जाता है। ये हदीस हमें याद दिलाती है कि दुआ मांगना हमारी मोहताजी नहीं बल्कि हमारी असल ताकत है। अल्लाह के मंसूबे पर भरोसा रखें। हमारी दुआएं कबूल होने में वक्त लग सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह हमें नज़रअंदाज कर रहा है। हो सकता है कि अल्लाह ने हमारे लिए कुछ बेहतर रखा हो सकता है जो हम मांग रहे हैं वो हमारे लिए फ़ायदा मंद ना हो और अल्लाह हमें इससे बचा रहा हो। कुरान में फरमाया गया है, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, और अल्लाह जानता है जबकि तुम नहीं जानते। कभी कभार अल्लाह हमें इस रास्ते पर ले जाता है जिसे हम नहीं समझ पाते, लेकिन वही रास्ता हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है। सब्र और इस्तकामत दुआ का लाजमी जुज़ू। अल्लाह से जुड़े रहने के लिए सब्र ज़रूरी है। अगर हमारी दुआ फ़ौरन कबूल ना हो तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए बल्कि अल्लाह की रज़ा पर भरोसा करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की दुआ कबूल करता है जब तक वो जल्दबाजी ना करे और ये ना कहे कि मैंने दुआ की लेकिन वो कबूल ना हुई। यानी दुआ मांगते रहें, बार बार मांगें, क्योंकि अल्लाह दुआ को कबूल करने का सबसे अच्छा वक्त जानता है। कभी हमें महसूस नहीं होता, वो हमें परेशानियों से बचाता है जिनके बारे में हमें मालूम भी नहीं होता। वो हमें आजमाइशों से गुजार कर हमारी रूह को मजबूत बनाता है। वो हमें ऐसे रास्ते पर चलाता है जो बज़ाहिर मुश्किल लगते हैं, मगर वही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो अल्लाह पर भरोसा रखेगा अल्लाह इसके लिए काफ़ी है। हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए क्योंकि वो हमारी दुआओं का जवाब देने में कभी गफलत नहीं बरतता। अल्लाह से जुड़े रहने का सबसे आसान और ताकतवर तरीका मुसलसल दुआ है। हमें अल्लाह के मंसूबे पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए क्योंकि वही जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। अगर हमारी दुआएं फ़ौरन कबूल नहीं होती तो हमें सब्र और इस्तकामत के साथ दुआ मांगते रहना चाहिए। क्या आपने कभी दुआ मांगी और ऐसा महसूस किया कि आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही? क्या आपके दिल में ये ख्याल आया कि शायद अल्लाह ने आपको नज़रअंदाज कर दिया है? ये एक आम एहसास है, मगर इसकी बुनियाद बाज़ गलत फहमियों पर है। दुआ हमेशा हमारी मर्ज़ी के मुताबिक कबूल हो, ये एक गलत फहमी है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर हमने दुआ मांगी तो वो बिल्कुल वैसे ही पूरी हो जाएगी जैसे हम चाहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह हमेशा हमारी भलाई को सामने रख कर फ़ैसला करता है, ना कि हमारी वक्ती ख्वाहिशात को।
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے ہم کسی چیز کی شدید خواہش کریں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے وہ ہمیں اس سے بچا لیتا ہے۔ دعا کی قبولیت کا مطلب صرف ہاں نہیں ہوتا۔ ہماری دعا کا جواب ہمیشہ ہاں میں ہی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے ہمیں جواب دے سکتے ہیں۔ فوراً دعا قبول کر لینا، بعض دعائیں فوراً پوری ہو جاتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ بہتر وقت پر قبول کرنا، بعض اوقات دعا کا جواب دیر سے آتا ہے کیونکہ اللہ ہمارے لیے بہترین وقت کا انتخاب کرتا ہے۔ کسی اور بہتر چیز سے بدل دینا، اگر وہ چیز جو ہم مانگ رہے ہیں ہمارے حق میں اچھی نہیں تو اللہ ہمیں اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے، آزمائش کو ٹال دیتا ہے۔ بعض دعائیں اس صورت میں قبول ہوتی ہیں کہ اللہ ہمیں کسی بڑی مصیبت سے محفوظ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ اس سے 3 میں سے ایک چیز عطا کرتا ہے۔ نمبر 1، وہ چیز دے دی جاتی ہے جو ہم مانگتے ہیں، وہ چیز نمبر 2 نہیں دی جاتی مگر اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ نمبر 3، یا وہ دعا آخرت میں اجر کی صورت میں محفوظ کر لی جاتی ہے۔ صبر اور استقامت کا امتحان، بعض لوگ جلد مایوس ہو جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی دعا فوراً قبول نہیں ہو رہی، لیکن یاد رکھیں اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے مگر وہ ہمیں صبر اور استقامت کا سبق بھی دینا چاہتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا کی مثال دیکھیں، انہوں نے برسوں اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی واپسی کے لیے دعا کی مگر جواب آنے میں وقت لگا، لیکن آخرکار اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور بیٹے کو واپس ملا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ اللہ کی محبت اور حکمت پر بھروسہ رکھیں۔ ہماری سوچ محدود ہے لیکن اللہ کی حکمت لامحدود ہے۔ اگر کوئی دعا فوراً پوری نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہمیں نظر انداز کر رہا ہے، بلکہ وہ ہمیں آزمائش سے گزار کر بہتر مقام پر لے جانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یعنی ہماری دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، وہ یا تو دنیا میں پوری ہو جاتی ہے یا آخرت میں بہترین اجر کی شکل میں ہمیں ملتی ہے۔ اللہ ہر دعا کو سنتا ہے لیکن اس کا جواب ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا بلکہ ہماری بہتری کے مطابق ہوتا ہے۔ دعا کی قبولیت مختلف شکلوں میں آ سکتی ہے، کبھی فوراً، کبھی تاخیر سے، کبھی کسی اور بہتر چیز کی شکل میں۔ صبر اور بھروسہ رکھنا ضروری ہے کیونکہ اللہ کی حکمت ہم سے زیادہ وسیع ہے۔ ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھنا چاہیے کیونکہ وہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اب ہم کچھ نشانیاں دیکھتے ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ نے آپ کی دعا کو سن لیا ہے اور وہ آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ نمبر 1، دل کا سکون اور اطمینان۔ جب آپ دعا کرتے ہیں اور اچانک آپ کو بے چینی کی جگہ سکون ملنے لگے تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ بعض اوقات مسئلہ فوراً حل نہیں ہوتا لیکن اللہ آپ کے دل میں اطمینان ڈال دیتا ہے تاکہ آپ مزید بے چین نہ ہوں۔ قرآن کہتا ہے، بے شک دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، اگر آپ کی دعا کے بعد آپ کو سکون محسوس ہونے لگے تو سمجھ لیں کہ یہ ایک علامت ہے کہ اللہ آپ کے حق میں بہترین فیصلہ کر چکا ہے۔ گناہوں سے نفرت اور نیکی کی طرف رغبت۔ اگر دعا کے بعد آپ کا دل گناہوں سے بیزار ہونے لگے اور نیکی کی طرف خود بخود جھکنے لگے تو یہ بھی ایک نشانی ہو سکتی ہے کہ اللہ آپ کی دعا قبول کر رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کی دعا قبول کرتا ہے
تو اسے نیکیوں کا شوق اور گناہوں سے نفرت عطا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، حالات میں غیر متوقع تبدیلی۔ کبھی کبھی اللہ دعا قبول کرنے سے پہلے آپ کی زندگی میں کچھ ایسی تبدیلیاں لے آتا ہے جو بظاہر مشکل لگتی ہیں، لیکن در حقیقت وہی آپ کی دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ مثلاً اگر آپ کسی مشکل سے نکلنے کی دعا کر رہے تھے اور اچانک کوئی ایسا موقع آ گیا جس نے آپ کی زندگی کا رخ موڑ دیا، تو یہ ایک نشانی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ کبھی کبھی کسی شخص یا چیز کا چلے جانا بھی دعا کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کچھ بہتر دینے والا ہوتا ہے۔ نمبر 5، صبر کی طاقت میں اضافہ۔ جب آپ کو اپنی دعا کے بعد صبر کرنے کی طاقت محسوس ہونے لگے اور آپ جلد بازی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پر راضی ہونے لگے، تو یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے کہ اللہ آپ کی دعا کو قبول کر چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ 3 طریقوں میں سے ایک طریقہ اپناتا ہے۔ فوراً دعا قبول کر لیتا ہے، بہتر وقت پر قبول کرتا ہے، اس کے بدلے میں کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اگر دعا کے بعد آپ کو ایسے مواقع ملنے لگے جو پہلے ناممکن لگ رہے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص آپ کی زندگی میں آئے جو آپ کے مسائل کو حل کر دے، یا کوئی ایسا دروازہ کھل جائے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ دعا کے دوران آنسو آنا۔ اگر دعا کے وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور آپ کا دل اللہ کے سامنے نرم ہو جائے، تو یہ ایک بڑی نشانی ہے کہ اللہ آپ کو قبول کر چکا ہے۔ یہ آنسو گواہ ہوتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی فریاد کو قبول کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کے اندھیرے میں اللہ کو یاد کر کے رو پڑے، وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گا۔ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی علامت اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں تو خوش ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر چکا ہے یا اس کے لیے بہترین وقت مقرر کر چکا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں، یقین رکھیں کہ وہ ہماری ہر دعا کو سن رہا ہے۔ اللہ کبھی دعا کو رد نہیں کرتا، وہ یا تو قبول کر لیتا ہے یا اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے یا کسی آزمائش کو دور کر دیتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، شاید کسی کی دعا کا جواب اسی کے ذریعے مل جائے، تاکہ اور لوگ بھی دعا کی حقیقت کو سمجھ سکیں اور مایوسی سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔